अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और हमेशा की तरह हमारे साथ कनाडा से डॉक्टर सैयद तकी आबिदी मौजूद हैं। एहसन नज़ीर अकमल हमारे साथ यूएई से मौजूद हैं, और डॉक्टर शाहीन साबरा शाहीन हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान डेरा गाज़ी ख़ान से। नाज़रीन इकराम, आज की ये महफ़िल, जैसा कि हमारे चंद जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए, जो हमारे नए नाज़रीन हैं उनको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में एक कलीदी खुतबा हमेशा की तरह पहले हिस्से में हम पेश करते हैं। डॉक्टर तकी आबिदी एक छोटा सा एक कोशिश होती है कि 20 से 25 मिनट में हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू होता है उस पे एक कलीदी खुतबा होता है। मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा डॉक्टर साहब उसको प्रिसाइज़ करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। डॉक्टर साहब 62 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ़ हैं, और हमारी हमेशा से ये खुशकिस्मती रही है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में हर इतवार को शामिल होते हैं, और ये प्रोग्राम 8 से लेकर 9 बजे आपकी समातों और बसारतों की नज़र किया जाता है। नाज़रीन इकराम, शेर व अदब के फ़रोग़ के लिए शुरू की जाने वाली इस महफ़िल में हमारे साथ ताउन शामिल होता है शरीफ एकेडमी जर्मनी, और ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेर एहतमाम रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर पेश किया जाता है। रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के सामीन हमें नॉटिंघम में ट्यून कर सकते हैं और ये प्रोग्राम सुन सकते हैं, जबकि लाइव ये प्रोग्राम वेबिनार की सूरत में आप रेडियो फ़ज़ा की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज का मौज़ूअ गुफ्तगू गालिब के हवाले से है कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और डॉक्टर साहब, गालिब का ख़ुद भी गालिब ने कहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और कहा जाता है कि गालिब कल भी गालिब थे, आज भी गालिब हैं, और कल भी गालिब रहेंगे। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज? बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ फ़ज़ा रेडियो का मशकूर हूँ। जो अफराद हमारे नज़ीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इसके अलावा जो शरीफ एकेडमी के शफीक मुराद साहब हैं, और इस अहले कलम के रूह रवां जनाब शहजाद अरमान साहब, और दो दोस्तान मेरा हमारी बात सुन रहे हैं। ये जो मौजू आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो ये एक छोटी सी गुफ्तगू इस बड़े वसी उन्वान पर यह होगी कि ये और क्या है अंदाज़े बयान जो है। तो अंदाज़े बयान में गालिब की शायरी भी आ जाएगी, गालिब की नस्र भी आ जाएगी, गालिब की एक किस्म की शख्सियत बयान से मुंसलिक रहती है। तो आप जानते हैं कि अभी जो शेर शहजाद अरमान साहब ने पढ़ा, गालिब ने अपने आप को बर्रे सगीर के शोरा से सिर्फ मुकायसा नहीं किया, बल्कि कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो हमारे जो गालिब हैं, ये गालिब उर्दू के भी शायर हैं, फारसी के भी शायर हैं। 72 साल जिंदगी की, 1797 में पैदा हुए आगरे में, और दिल्ली में 1869 दफन हुए। खुद उन्होंने एक शेर कहा था, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। नजमुद्दौला, निजाम जंग, दबीरुल मुल्क, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के दो तखल्लुस। असद उनके 28-27 साल उम्र तक अपना तखल्लुस वो असद रखा, और उसके बाद से गालिब। गालिब ने एक चीज अजीब कही थी जो बहुत सच था, कि
فارسی بھی تا ببینی نقش ہائے رنگ رنگ. تم میری فارسی دیکھو، تم میری فارسی خطوط دیکھو، تم میری فارسی شاعری دیکھو جس میں نے رنگ رنگ بھرے ہیں. فارسی بھی تا ببینی، دیکھ رہے ہیں آپ کے جی جی نقش ہائے رنگ رنگ. بگذر از اردو، چھوڑ دو اردو کو، ہٹا دو اردو کو. بگذر از اردو کے بی رنگ منس، وہ جو ہے اس میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے. لیکن غالب مشہور ہوئے، غالب کی شہرت ہوئی، غالب پہچانے گئے یہی اس اردو شاعری سے. تو غالب کی جو اردو شاعری ہے اس میں غالب کے دیوان 5 مرتبہ ان کی زندگی میں شائع ہوئے، اور اس میں کبھی آپ کے جو ہے 1800 سے زیادہ شعر نہیں تھے. اور غالب کے مرنے کے بعد اب جب ہم اردو دیوان دیکھتے ہیں تو اس میں کم از کم 2500-2600 اشعار ہیں. غالب نے اس کی تخریص جو فارسی میں لکھی تھی اس میں ہم سے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو میرے خطوط، میرے شعر اردو کے کہیں ملے اس دیوان کا جز نہ کریں. لیکن ہم نے کر دیا اور اچھا کیا. اور سب سے پہلے یہ کام کرنے والے ان کے شاگرد رشید الطاف حسین حالی تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ غالب نے شاعری تو شروع کی اردو سے پہلے، اور وہ بے دل کے تتبع میں کرنے لگے. بے دل کی یہ جو شعر مشہور ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، میں نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، یہ غالب کا 17 سال کی عمر کا شعر ہے. تو جو 17 سال کی عمر میں اتنا عظیم شعر کہہ سکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ گویا بھائی تم ایسی شعر کہتے ہو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تو غالب نے کہا تھا نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی امید، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. پھر اس کے بعد سے اپنے دوست فضل حق خیر آبادی سے اور مرزا خانی سے کہا بھائی یہ میرا جو اردو دیوان ہے، یہ جو میرے اردو شعر ہیں، انتخاب کر دو اس میں سے، جو تمہیں پسند آئے دیوان میں رکھو، جو نہیں آتے پھینک دو. تو ان لوگوں نے بڑی بے رحمی سے 1600 شعر نکال کے پھینک دی. وہ تو آپ کی اور میری قسمت تھی کہ وہ کسی طریقے سے بھوپال میں محفوظ رہ سکے. اور پھر وہاں سے ہمارے کیا کہتے ہیں علی اکبر عرشی نے اس کو نسخہ حمیدیہ کے نام سے ان گمشدہ اشعار کو لائے، اور اس پر عبد الرحمن بجنوری نے غضب کا مقدمہ لکھا. تو وہ کھوئی ہوئی چیز پھر ہمارے پاس آ گئی، اس وجہ سے کہ اب ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر وہ شعر کھو جاتے تو ہم کیا کیا چیزیں. چل جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یہ اشعار تو غالب کے اردو کے اشعار کی تعداد ان کے زمانے میں جو شائع ہوئی 1800 کچھ، لیکن فارسی اشعار جس کو میں نے آج سے 12 سال پہلے 200 صفحے کے مقدمے کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کہنے پر 2 جلدوں میں جو فارسی شائع کیا، اس میں 11,337 شعر ہیں. تو معلوم یہ ہوا غالب کے پاس 5 برابر فارسی کے شعر. معلوم یہ ہوا کہ غالب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کے جو ہے وہ تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں، میں ایک ایسا بلبل ہوں کہ میرا ابھی وہ باغ بنا ہی نہیں جس پہ میں بیٹھ کے چہچہا سکوں. تو سوال یہ ہے غالب پھر آپ شعر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. یہ خیالات، یہ تفکرات، یہ فطری شعر کی اپج یہ میرے سینے میں آگ لگا دی ہے، اور اسی وجہ سے میں ان اشعار کو اگل رہا ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں، ورنہ میرا ابھی گلشن نہیں بنا ہے. تو وہ غالب اپنے تعارف میں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے غلطی سے جو ہے اردو کا شاعر کہہ رہے ہیں. غالب نے فارسی میں کہہ دیا آپ نے بھی ہے
کہ بود غالب اندلی پی از گلستان عجم. غالب تو دراصل فارسی کا جو ہے بلبل تھا. بود غالب اندلی پی از گلستان عجم منز غفلت توتی ہندوستان نامی دمش. ہم غلطی سے جو ہے اس کو آپ کے ہندوستان کا توتی کہہ رہے ہیں، اردو زبان کا توتی کہہ رہے ہیں. تو وہ غالب یہ کہتا ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے اپنے طریقے سے کہتا ہے کہ ہم من شاعر کہتے ہیں شاعرہ منشیم ظریف و شریف. میں شاعر ہوں، میں منشی ہوں، میرے طرح کوئی خط لکھ نہیں سکتا، میں ظریف ہوں. تو یہ کہنا کہ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے صحیح نہیں ہے. خود غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے پاس ظرافت ہے، میرے پاس آپ کے طنز و مزاح ہے، اور شریف ہوں، یعنی میرا مقام جو ہے شریف عربی معنی میں شریف عظمت کا مقام ہے. اضافات چندرا میرم، یہ کچھ میری پراپرٹیز ہیں، یہ کچھ میری خصوصیات ہیں. تو وہ غالب آپ کے جو ہے جس طریقے سے آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور کیوں تھا. آپ دیکھیے غالب در حقیقت اگر دیکھا جائے تو غزل کا شاعر، فلسفی کا شاعر، سماجی مسائل کا شاعر. غالب پہلا ترقی پسند شاعر، ترقی پسندی جو تحریک شروع ہوئی ہے 1936 سے، لیکن ترقی پسندی تو غالب سے پہلے شروع ہو چکی تھی. اور غالب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سونے کی زنجیر ہے اردو ادب کی، جس کو میں سلسلۃ الذہب کہتا ہوں، جس کا آغاز غالب سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے اقبال پر. تو اگر آپ ان لوگوں کا دیکھیں تو غالب کی پیدائش 1797 ہے. غالب سے 20 سال چھوٹے سر سید ہیں، اور پھر سر سید سے 20 سال چھوٹے آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین حالی ہیں، اور پھر الطاف حسین حالی سے 20 سال چھوٹے شبلی نعمانی ہیں، اور شبلی نعمانی سے 20 سال چھوٹے علامہ اقبال ہے. تو یہ سلسلہ ہے 20 سال کا. تو وہ سر سید غالب کو چچا کہتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتانے کی کوشش کروں، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو سر سید اچھی طریقے سے جانتے تھے جی کہ غالب کی نوعیت کیا ہے. کہتے ہیں یہ چیز سر سید نے اپنی کتاب آثار السنادید میں لکھی ہے کہ میں اپنے اعتقاد میں، سر سید لکھ رہے ہیں، میں اپنے اعتقاد میں غالب کے ایک حرف کو بہتر ایک کتاب کے، اور ان کے ایک گل کو بہتر ایک گلستان سے جانتا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے. خوشا از حال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہر گرامہ آپ سے حاصل کرتے. وہ جو تھا غالب، تو غالب کو بحیثیت صرف شاعر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. غالب کا انداز یہ ہے، غالب ہر ایک آدمی کو پرکھتا ہے. غالب جو ہے فارسی کے، جیسا میں نے بتایا، غالب نے فارسی میں 332 غزلیں لکھی. غالب نے فارسی میں 15 مثنویاں لکھی. غالب نے اردو میں تو غالب کی رباعیات 15 یا 16 ہیں، لیکن غالب کی فارسی میں رباعیات 131 ہیں. غالب کی 132 133 خطات ہیں فارسی میں. غالب جو ہیں، جب دیکھیے اگر خطوط بھی دیکھیں جن کا میں بعد میں بات کروں گا، غالب نے بڑی انرجی، غالب کے تقریباً 1600 خط ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. آدھے خط آپ کے 800 کے قریب خط اردو میں کیا کہتے ہیں، اور اس سے کچھ 30-40 خطوط کم فارسی میں ہے. تو فارسی خط انہوں نے 1825 سے 1850 تک لکھے،
اور لکھا کہ اب میرے میں اتنی توانائی اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ جو میں نے خاص طریقے سے یہ خطوط لکھے تھے، اسی لیے اب میں اردو میں خط لکھ رہا ہوں۔ تو مرنے سے تقریباً 20 سال تک، اس 20 سال کے عرصے میں 750 کے قریب اردو خط لکھے۔ اردو خط میں بھی انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، جی یعنی جو گفتگو تھی وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ خط کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے دو آدمی بیٹھے ہوئے۔ فارسی میں جو وہ خطوط لکھتے تھے تو وہ 160 لوگوں کے خطوط ہیں، اور سب سے زیادہ خطوط انہوں نے ٹیپو سلطان کے پوتے کو لکھا ہے، بشیر الدین کو لکھا ہے، اور بشیر الدین کو جتنے خطوط لکھے ہیں وہ سب فارسی میں لکھے ہیں۔ تو غالب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیے غالب ترقی پسند تھے، تو غالب کے جو اشعار ہیں، رشید الدین صدیقی نے علی گڑھ کے ایک خوبصورت بات کہی، کہا مغلیہ سلطنت نے 3 چیزیں دی بر صغیر کو، ایک اردو، دوسرا تاج محل، اور تیسرا مرزا غالب۔ واہ، اسی وجہ سے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں دی جا سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو آسانی سے مت گزریے، اس وجہ سے کہ یہ کمال کی گفتگو ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانہ اپنا گزارا ہے۔ تو جب چچا کہتے تھے سر سید غالب کو، کہا چچا اس پر تخریص لکھ دیجئے میری، میں کتاب یہ جو آئین اکبری جو 350 سال پرانی ہے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں۔ سر سید جیسا انٹیلیجنٹ آدمی فالتو کام میں لگا ہوا۔ تو غالب نے کہا 33 شعر کی آپ کے مثنوی لکھ کے کہا، صاحبان انگلستان رانیگر، ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوائے انداز انہارا بگر، ان کے طریقہ کار کو، ان کی محنتوں کو دیکھ، تاچے آئینہ پدید آوردان، انہوں نے کس طریقے کے قانون بنائے ہیں۔ تو 350 سال پرانے کہ آپ کے اکبر کے قوانین کی کتاب کو ایڈٹ کر رہا ہے۔ جی آنچ ہرگز کس نہ دیدن آوردن، وہ چیزیں لائے ہیں۔ اس کے بعد سے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مردہ پروردن مبارک کار نیست، یہ مردہ پرورشی چھوڑ دو اور صحیح کام کرو۔ یہ چیز ان کو پسند نہ آئی، انہوں نے یہ مثنوی اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کی، لیکن اس کے بعد سے پھر سر سید نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی۔ اب جو کام کیا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اب جو کام کیا تہذیب الاخلاق جاری کیا، اب جو کام کیا محمدن اسکول بنایا، اب جو کام کیا دارالعلوم کھولا، اب جو کام کیا تو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں 2 حجرے بناؤں، اردو کا حجرہ میر تقی میر کے لیے، فارسی کا حجرہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور جو ہم کہتے ہیں ان کی جو ایک غزل ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش خدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، پڑھیے۔ جی یہاں پر انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ہوس، آرزو، تاکہ، یعنی عاشق معشوق کو دیکھنا چاہتا، لیکن ان تینوں لفظوں کی آپ کے رعایت دیکھیے۔ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہو۔ یہاں پر آپ ہوس کس طرح سے غالب نے استعمال کیا ہے۔ دوسرے شعر میں اسی کو کہتے ہیں، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنے مشگاں کیے ہوئے، یعنی میں معشوق کو چاہتا ہوں کہ وہ سرمے سے اپنی آنکھوں کو ایسا آپ کے بنائے، ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے۔ 3 لفظ استعمال کیے، ہوس، آرزو، تاکہ، اور اسی کے ساتھ انہوں نے وہ مضمون باندھا۔ یہی تو ہے بڑی شاعری، یہی تو ہے بڑی شاعری جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔
इकबाल ने जिस चीज को गालिब को जब गोयटे गुलशने वेवर में तेरा हम नवा काबिदा है क्यों कहा, गोयटे से क्यों मिलाया, इस वजह से मिलाया कि इनका तखय्युल और इनका फिक्र ऐसी थी। इकबाल कहते हैं तेरे फिरदौसे तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्ते फिक्र से उगते हैं आलम सब्ज़वार, लुत्फ गोयाई में तेरी हम सरी मुमकिन नहीं, हो तखय्युल का न जब तक फिक्र कामिल हम नशी। इसी वजह से तो इकबाल ने कहा, शेर देखिए, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। गालिब के ये शेर मामूली शेर नहीं है। ईमा मुझे रोका है तो खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। इसीलिए तो गालिब ने कहा था, गंजी नए मानी का तिलिस्म इसको समझिए, हर लफ्ज के जो लफ्ज के गालिब तेरे अशआर में आए। देखिए गालिब ये कहते हैं कि हम लोग जो है उर्दू शायरी के लोग, हमने अपनी गजल, हमने अपनी मसनवी, हमने अपनी क्या कहते हैं रुबाई, कता, मरसिया, हर चीज की हैयत जो है, फॉर्म जो है वो मिडिल ईस्ट से ली, अरब से ली या अजम से ली, अरबी से ली या फारसी से ली, लेकिन मानी तो हमने अपने भरे जी। हमारे पास मानी तो यही चीज कहा गालिब ने, मसन शौकत उर्फी के बूझ शिराजी, तुम लोग उर्फी शिराजी की इस वजह से तारीफ मत करो कि उसका ताल्लुक ईरान शिराज से, मशो असीर जलाली के बूत खांसारी, तुम खांसारी की इज्जत इस वजह से मत करो कि उसका ताल्लुक, बस सोमनाथ ख्यालम दराई ताबीनी, तुम मेरे सोमनाथ ख्याल की दुनिया में तो। सोमनाथ ख्याली यहाँ पर किसी धर्म का प्रचार नहीं है, सोमनाथ ख्याली के मानी बर्रे सगीर की जमीन में जो हमारी फिक्र आपके गड़ी हुई है, सिमत काशी से चला जाने पे मिथरा बादल। जब मोहसिन काकरवी ने ये नात लिखी सिमत, इसमें 17 आपके जो है वहां के क्या कहते हैं बर्रे सगीर के कल्चर और हिंदुओं के आपके उसमें टर्म जो इस्तेमाल किए, ये नात वायरल हो गई इस वजह से कि इसकी जमीन में जड़ाएं थी। तो गालिब कहते हैं कि बेबीनी आओ और देखो रवा फुरूज बरी दो शायद जन्नारी, अगरचे के जन्नार का धागा मेरे सीने पे पड़ा हुआ है, लेकिन इससे जो तजल्लियात निकल रही हैं वो तजल्लियात को देखो। तो वो आपके जो है कहने वाला गालिब, वो गालिब जो कहता है, देखिए गालिब जो है बहुत बड़ा शायर है। गालिब कहते हैं निगाह गर्म से रुक आग टपकी टपकती है असद, चरागा खसो खाशा गुलिस्तां मुझसे, तो है चरागा खसो खाशा गुलिस्तां मुझसे। असल में बड़े फनकारों की जो तख्लीकात होती हैं वो चैलेंज होती है। बड़ी शायरी जो है एक तरफ अगर जादूगरी होती है तो दूसरी तरफ पैगंबरी होती है। और जो गालिब, जो इकबाल ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इसी शेर को 100 साल पहले गालिब ने कह दिया था। उम्रहा चरख बगर्दत के जिगर सूख्तई, चूमनस दूधे आजर नफसा बरखिजत, यानी ये चरख, ये फलक सदियों घूमता है। वही मसला जो मीर तकीमीन ने कहा था, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, 1-2 मिनट में बात को तमाम कर रहा हूँ, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गालिब ना सिर्फ अशार में आपके क्या कहते हैं अंदाजे बयान और रखते हैं। देखिए ये जो हम कहते हैं एक छोटा सा मसला है कि ये बोसा, ये प्यार करना, ये बहुत घिसा पिटा मजमून है। इसको भी गालिब ने जब अपनी गजल में रखा तो कहा, नीम लबी शंगबी नीम यश तबरजत, मेरे माशूक का आधा होंठ जो है शहद से बना है और आधा होंठ वो पीली मिस्री से बना है। मन बा वफा मुर्दाम रकीबम दरजत, मैं उस हिस्से पर वफा कर कर बैठ गया जो शहद का बना था। तो जो मक्खी शहद पर बैठती है वो मजा तो लेती है लेकिन फिर उड़ नहीं सकती, वो आखिरी मजा होता है उसका। लेकिन जो मक्खी मिस्री पे बैठती है मजा भी लेती है और उड़ भी जाती है। तो नया तरीके से बांधा कि मन बा वफा मुर्दाम रकीबम दरजत, मैं आपके वफा करके आपके मर गया लेकिन मेरा रकीब जो है मजा भी लिया और उड़ गया। तो ये जो कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां, और तो गालिब जो है कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से खुतूत का मैं जो जिक्र कर रहा था, अब वो किसी का जिक्र आया कि भाई वो मर गया, आपके जो उसकी महबूबा मर गई, तो लिखते हैं शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जाए। फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खाए।
عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی طرح کی ہم طرحی نصیب ہو. لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری. بھائی یہ مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں. میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر ایک کو میں نے بھی مار رکھا ہے. اب اس کے بعد سے کسی جگہ سے آپ کے مہر نے دوسرا خط لکھا کہ اس کی حالت بڑے خراب ہے، اس کی محبوبہ مر گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے. کیسی فشانی، کہاں کی مرثیہ خانی، آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ. اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہونا ہو، چننا بائی نہ سہی منا جان سے، چننا جان نہ سہی منا جان سہی. میں اس بہش کے تصور سے کانپتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس میں 1000 برس سے آپ کے جو کیا کہتے ہیں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خطوط ہوں کہ شاعری ہو، یا اردو فارسی آپ کے شاعری ہو، یا وہ تصوف کے اشعار ہوں، ان سب میں کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور اس پر تقریباً 2-3 گھنٹوں کی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اس کے کیا ایک شعر پر آپ کے جو ہے تمام کرتا ہوں، جو غالب نے خود کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. بہت بہت شکریہ، ممنون. بہت بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت. اور واقعی ڈاکٹر صاحب دل چاہتا تھا کہ بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ غالب پہ اگلے بھی کسی نشست میں دوبارہ یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کی جائے. تشنگی ہے یہ بہت، ماشاءاللہ آپ نے اس کو سمویا، اور ایسے زاویے کھلے ہیں جس سے جو آج تک بند تھے وہ دریچے. جی ڈاکٹر صابرہ شاہین، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان کی گفتگو سن کے بہت مجھے اچھا لگا، اور انہوں نے واقعی سم اپ کر دیا جیسے کوزے میں دریا کو بند کرتے ہیں. غالب بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس کی شخصیت کے ہزارہا پہلو ہیں، اور میں حیران ہوئی کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے ان کے ہر پہلو کو سمو کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر میں بالکل ہاتھ جوڑ کے آپ کے علم کو جو ہے نا وہ سلام کرتی ہوں. استاد ہو تو ایسا ہو کہ بات جو کہنی ہے وہ اس طرح سے کہہ دی جائے کہ اگلے تک نہ صرف یہ کہ پہنچے بلکہ کہیں تشنگی بھی نہ رہے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں، اور بہت مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ممنون. جی احسن، آپ کچھ کہیں گے اس سے پھر اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں بڑھتے ہیں. جی یہ مبہوت کر دینے والی تاریخی گفتگو تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے غالب، حالی، وہ تمام ادوار سے میں فزیکلی گزر رہا ہوں. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا جو علم تھا، چونکہ یہ ایک پاکیزہ علم ہے، تو ایک سید کی زبان سے جب وہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو بالکل ایک ایسی تصویر اور ایک ایسا سحر طاری ہو جاتا ہے کہ دوسرا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا. اور میں بالکل ششدر، حیران اور مبہوت بیٹھا تھا. میں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اور ماورا ہو کر ڈاکٹر صاحب کے ہونٹوں سے جو موتی بکھر رہے تھے میں وہ چننے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے کلام پر بحث کرنے کے علاوہ بھی سب سے پہلے یہ ضروری ہے، پیغام ہے، میں ہر جگہ وہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اردو کو فروغ دیا جائے، اور اردو کے شعراء، ادباء کی ترویج، ان کے بڑھاوے کے لیے، اردو ادب کے فروغ کے لیے جس طرح شہزاد صاحب آپ کر رہے ہیں کام، ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، محترم شفیق مراد صاحب کر رہے ہیں، اس کو ایکنالج نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے. میں اسپیشلی آپ کے ایک چھوٹی سی عمر میں، اس عمر تک پہنچتے ہوئے لوگ 60-70 کے پیٹے میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے جوانی میں، جیسے آپ کی ہمشیرہ عزیزہ محترمہ، آپ جس طرح علم و ادب کی بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی مادی خواہش کے، مادی منفیت کے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے نہ صرف آپ کے لیے خراج تحسین ہے بلکہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو، اسپیشلی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت.
آمین हाँ آمین. हाजी جی بالکل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک پہلے استاد ہمیں پاکستان میں عبد القادر قادری صاحب کی صورت میں ملے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سر پہ ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، اور ہم اسی طرح علم حاصل کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب سے.